अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 37वां हिस्सा यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो क्रिएशन चैनल मौलाना अब्दुल रशीद साहब का चैनल है, इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो अंत देखिए। दोस्तों, ये सीरीज़ हम चला रहे हैं हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पे वीडियो सीरीज़ बनने वाली का ये आज हम लोग इंशाअल्लाह चाहे तो 37वां पार्ट देखेंगे। अगर किसी ने भी इस वीडियो को न देखा हो तो जाके मेरे चैनल शुरू से लेके एंड तक देख सकता है, जहाँ तक कि मैंने अभी तक अपलोड किया है। तो इंशाअल्लाह मैं हर रोज़ एक वीडियो एक पार्ट अपलोड ज़रूर करता हूँ। तो आप लोग की जितना हो सके इसको शेयर करें मुझे सपोर्ट करने के लिए, और ख़ुद भी देखें और पूरे लोगों को शेयर करें, क्योंकि अच्छी बातें हमेशा शेयर करनी चाहिए। जितने लोग देखेंगे उस पर अमल करेंगे हमारे प्यारे का नबी पाक की सीरत पे, तो वो सवाब पे सब हकदार होंगे। तो चलिए बिना देरी के पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 37वां हिस्सा यानी आगे सुनते हैं। ये 11 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के आसपास खड़े इंतजार कर रहे थे कि कब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ लाएंगे और ये उन पर टूट पड़ेंगे और ये इस भयानक तदबीर को मुकम्मल कर देंगे। लेकिन मक्का वाले दुश्मन ये नहीं जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत और निगरानी में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इसलिए भेजा था कि आप अल्लाह के गुमराह बंदों को सीधा रास्ता दिखाए, एक ऐसा दीन, एक ऐसा पैगाम दुनिया के सामने पेश करे जो सारे इंसानों के लिए बराबर और फायदेमंद हो और दुनिया कुफ्र के अंधेरों से निकलकर ईमान और सआदत की रोशनी से जगमगा उठे। बहरहाल उस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकान के अंदर थे और उस वक्त हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला भी मकान में आपके साथ थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अली को यह बता चुके थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हिजरत करने की इजाजत दे दी है मदीना की तरफ। और उधर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला यह भी जानते थे कि इस वक्त उनके घर के बाहर दुश्मन इस्लाम यानी कुरैश के नौजवान घेरा डाले छुपे खड़े हैं ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दे। कुछ रात यानी रात का कुछ हिस्सा गुजर गया। आपने हजरत अली को कहा कि अली, आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सो जाना और मेरी ये सब्ज और हजरी कंबल ओढ़ लेना। अल्लाह के हुक्म से तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचेगी, कोई तुम्हारा बाल बीका नहीं कर सकता। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को यह भी हुक्म दिया कि अली, तुमको मक्का में उस वक्त तक रहना है जब तक लोगों की ये अमानतें जो लोगों ने मेरे पास दी है तुम हर एक तक जब तक न पहुंचा दो तब तक तुमको मक्का में ही रहना है, मदीना नहीं आना है। कितनी कमाल की बात है ना कि कुरैश और मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने दुश्मन होने के बावजूद यानी जानी दुश्मन होने के बावजूद ये बात अच्छी तरह जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा ईमानदार, अमानतदार, दयानतदार मक्का में दूसरा कोई नहीं है। इसलिए वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरा भरोसा करते थे। जब भी कोई चीज अमानत के तौर पर रखवानी होती थी तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रखवा जाते थे। इसलिए इस वक्त भी जब वो आपकी जान लेने के लिए, आपको कत्ल करने के लिए बाहर छुपे हुए थे, उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मक्का वालों की बहुत सारी अमानतें रखी हुई थी। इसीलिए उनके मालिकों तक पहुंचाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास हजरत अली को अपने पीछे मक्का में छोड़ा और फरमाया कि इस काम से निपटकर मदीने पहुंच जाना, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। किसी ने बाद में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला से पूछा था कि ए अली, तुमको क्या उस रात उस बिस्तर पर यानी तलवार के साये में क्या तुमको नींद आई थी? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था कि ए लोगों, मुझे उस रात ही सबसे ज्यादा सुकून की और आराम की नींद आई थी, क्योंकि आम वक्त में जब मैं सोता था तो हल्का सा एक मौत का डर रहता था। लेकिन उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे यह कहा था कि अली, सारी अमानतें मक्का वालों को देकर तुम मदीना आ जाना, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। इसलिए मुझे इस बात पर पूरा ईमान था, पूरा यकीन था कि जब तक मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल न लूं मुझे मौत छू भी नहीं सकती, मौत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सुभान अल्लाह, क्या ईमान था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से बाहर निकले, थोड़ी सी मिट्टी और कंकर उठाए और उन दुश्मनों के ऊपर उछाल दिया। वो मिट्टी उनके सरों पर पड़ी, अल्लाह ने उनकी निगाहें पकड़ ली, वो सब के सब थोड़ी देर के लिए अंधे हो गए। उनमें से किसी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा, बल्कि नहीं देख सके।
اور آپ ان کے بیچ وہ مٹی اچھالتے ہوئے قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھتے ہوئے وہاں سے نکل گئے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کر سیدھا اپنے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ حضرت ابوبکر تو پہلے سے ہی تیار تھے، وہ تو بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے وہ مثالی دوستی نبھائی ہے جو قیامت تک آنے والے دوستوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ اتنا اچھا انتظام کر دیا تھا، پہلے ہی عبداللہ بن ارقد یا اریقت نام کا ایک مشرک تھا، اس کو آپ نے پہلے ہی تھوڑی دیر کے لیے حاصل کر لیا تھا، یعنی خرید لیا تھا وہ مشرک لیکن بھروسے کا آدمی تھا، تاکہ وہ رات کے اندھیرے میں آپ کو راستہ بتائے۔ اور پھر حضرت ابوبکر نے 2 اونٹنیاں بھی خرید لی تھی، اس میں سے ایک عبداللہ بن ارقد کے سپرد کر دی تھی، اور اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے بیٹے عبداللہ کو یہ ہدایت دے دی تھی، یعنی یہ بات بتا دی تھی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے چھپ چھپا کر ہمارے پاس آتے رہے اور یہ بتاتے رہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں مکہ والے اور قریش کیا کر رہے ہیں۔ اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو یہ بھی ہدایت دے دی تھی، وہ چونکہ بکریاں چراتے تھے تو ان کو یہ ہدایت دے دی تھی کہ تم دن بھر جنگل میں بکریاں چرانا، اور جب شام ہو جائے تو انہیں لے کر ہمارے پاس آ جانا، تاکہ ان بکریوں کا دودھ نکال کر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا سکوں۔ اور ساتھ ہی اپنی بیٹیوں کو ہدایت کی کہ وہ جلدی سے توشہ تیار کریں، تاکہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگے مجھ سے مانگے تو میں انہیں دے سکوں۔ چنانچہ رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکان کے پچھلے دروازے سے نکل کر روانہ ہو گئے، رات کے اندھیرے میں مکہ کو پیچھے چھوڑ کر جنوب کی سمت میں چلے گئے، اور آپ کی پہلی منزل کوہ سور کا ایک غار سور تھی جو مکہ سے 4 میل کی دوری پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے، حالانکہ غار رہنے لائق نہیں تھا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی دوستی نبھائی، آپ نے اس کو صاف کیا، رہنے لائق بنانے کی کوشش کی، اور اپنے ہاتھوں سے ٹٹول کر سارے گندگی کو صاف کیا، اور اپنی چادریں پھاڑ کر جتنے بھی غار میں سوراخ تھے اس کو بند کیا، پھر بھی ایک سوراخ رہ گیا اور چادر ختم ہو گئی۔ آپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیر کا انگوٹھا اس سوراخ میں لگا دیا اور آپ بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آغوش میں سر رکھ کر سو گئے۔ بس تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اس انگوٹھے کو جس سے آپ نے اس سوراخ کو بند کیا ہوا تھا کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق تڑپ گئے، بہت تکلیف ہو رہی تھی، مگر آپ ہلے نہیں، کہیں حضور جاگ نہ جائے۔ ہائے کیا محبت تھی، کیا دوستی تھی۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آنسو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑ گئے، آپ کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ابوبکر، کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے انگوٹھے کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنا لعاب دہن یعنی اپنا تھوک وہاں پر لگایا، زہر فوراً اتر گیا اور حضرت ابوبکر صدیق کی تکلیف جاتی رہی۔ یہ نبوت کے 14ویں سال کے سفر کے مہینے کا واقعہ ہے۔ ادھر مکہ میں صبح ہوتے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر سے اٹھے۔ ان کے اٹھتے ہی رات بھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے دشمن بھی اٹھ کر تیار ہو گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کا، ان کے کام کو انجام دینے کا وقت آ گیا ہے، ان کے تلوار چلانے کا وقت آ گیا ہے۔ ایک شخص نے اندر جھانک کر دیکھا تو چلا کر کہا کہ ارے وہ بستر پر سے اٹھنے والا کون ہے، ذرا دیکھو تو صحیح۔ دوسرے ایک نوجوان نے جھانک کر دیکھا تو وہ بھی چیخ اٹھا، ارے بستر سے اٹھنے والا تو علی ابن ابی طالب ہے۔ تعجب ہے، انتہائی حیرانی اور پریشانی کے عالم میں وہ سب ایک دوسرے سے بڑبڑانے لگے، اور ان کے دماغوں میں الگ الگ سوالات ابھر رہے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ان میں سے ایک نوجوان نے کہا کیا ہم تمام رات علی کے ہاتھ میں بیٹھے رہے اور اسے محمد سمجھتے رہے، اور یہ علی محمد کے بستر پر کیا کر رہا ہے، یہ علی محمد کے بستر پر کیوں سویا، اور محمد کہاں ہیں؟ یہ نوجوان سب آپس میں اسی طرح بحث کرتے رہے اور اسی طرح پریشان کھڑے تھے کہ ان کے رشتہ دار اور قوم کے دوسرے لوگ بھی جمع ہونا شروع ہو گئے۔ وہ لوگ یہ معلوم کرنے کے لیے آئے تھے کہ یہ نوجوانوں نے محمد کا کام تمام کر دیا ہوگا۔ جب یہاں آ کر ان نوجوانوں نے یہ بتایا کہ محمد تو کہیں غائب ہو گئے ہیں، یہ سن کر تو سب لوگ چکرا گئے اور پیچ و تاب کھاتے ہوئے غصے میں حضرت علی کے پاس اندر گئے۔ ان سے پوچھا کہ تیرا ساتھی محمد کہاں ہے، مگر حضرت علی خاموش رہے۔ انہوں نے حضرت علی کو مارا پیٹا، کھینچ کر باہر لے آئے اور مارا پیٹا کہ وہ بتا دے کہ محمد کہاں ہے، لیکن حضرت علی خاموش رہے۔ آخرکار لوگ حضرت علی سے مایوس ہو گئے۔ انہوں نے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قید میں ڈالنے کا حکم دے دیا، مگر کچھ رشتہ دار بیچ میں آ گئے، انہوں نے بھی حضرت علی کو خوب مارا پیٹا، مگر پھر مجبور ہو کر چھوڑ دیا۔ مگر قریش اور مکہ والے غصے سے پاگل ہو رہے تھے کہ اس رات اتنے محاصرے کے بعد، اتنے گھیراؤ کے بعد محمد کیسے نکل گئے، جس رات ہمیں اس کو قتل کرنا تھا
اور اسے چھٹکارا پانا تھا. بس وہ اسی حیرت میں پاگل ہوئے جا رہے تھے. مگر پھر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کو اور تیز کر دیا. کچھ لوگ مدینہ کے راستے کی طرف ڈھونڈنے کے لیے گئے اور کچھ لوگ تیزی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر گئے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صدیق اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی دوستوں میں سے ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پر جانے والوں میں ابو جہل شامل تھا. اس نے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت اسما باہر نکلی. لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے معلوم نہیں. اب ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ حضرت ابوبکر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گئے ہیں. اس پر ابو جہل کو بہت غصہ آیا. وہ غصے سے آپے سے باہر ہو گیا. اس نے ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے گال پر زوردار تھپڑ رسید کیا, جس سے حضرت اسما رضی اللہ عنہ کے کان کے بندے یعنی کان کی بالیاں ٹوٹ کر گر گئی. اس کے بعد وہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور کسی ایسے شخص کی تلاش کرنے لگے جو بھاگنے والوں کے پیروں کے نشانات دیکھ کر پتہ لگاتا ہو کہ بھاگنے والے کہاں گئے ہیں اور کہاں تک پہنچے ہیں, تاکہ ان کو پکڑ سکے. قریش نے اس آدمی کی تلاش میں چاروں طرف لوگوں کو دوڑا دیا. کچھ ہی دیر کے بعد ایسے شخص کو پکڑ کے لایا گیا جو پیروں کے نشانات دیکھ کر پتہ لگاتا ہے. اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کے پیروں کے نشانات دیکھتے ہوئے وہ چلنے لگا. اس کے پیچھے قریش کے کچھ لوگ بھی چلنے لگے. وہ مکہ کے باہر نکل گیا اور جنوبی سمت میں سور پہاڑ کی طرف چلنے لگا. پیچھے آنے والے لوگ بڑے تعجب کے ساتھ اس کو دیکھ رہے تھے, کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدینہ کا راستہ تو شمال کی طرف ہے اور یہ جنوب کی طرف کیوں جا رہا ہے. بہرحال وہ اس کے ساتھ چلتے رہے. بہرحال یہ لوگ سور پہاڑ پر چڑھنے لگے. سب لوگ تلواروں سے بالکل لیس تھے, ہتھیاروں سے لیس تھے. ہر ایک اس فکر میں تھا کہ کسی طرح محمد ان کے ہاتھ لگ جائے. ہر ایک یہ چاہ رہا تھا کہ محمد پر چلنے والی تلوار سب سے پہلی اس کی ہو. اب یہاں تک کہ وہ غار کے اتنے قریب پہنچ گئے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لوگوں کی آوازیں ان کو سنائی دینے لگی. تو حضرت ابوبکر صدیق نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں, اور پھر اچانک ان کے قدموں کی آواز اور ان کے بولنے کا شور غار کے قریب سنائی دینے لگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دم اپنا سانس اپنی روک لی اور نظریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جما دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے روح میں اپنے دل میں چھپا لے تاکہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست صدیق اکبر کی پریشانی کو بھانپ لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ شاید حضرت ابوبکر بہت پریشان ہیں اور ان کے دل میں الگ الگ خیال آ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہیتے دوست صدیق اکبر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور ڈھارس دلاتے ہوئے کہا کہ یا ابا بکر لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر تو غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور اے ابو بکر کیا تم سمجھ رہے ہو کہ ہم دو ہیں؟ نہیں, ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے. ایک دشمن اسلام تو غار کے اتنا قریب آ گیا, قریب تھا کہ وہ غار میں داخل ہو جاتا, لیکن اچانک وہ وہاں سے پلٹ گیا. پلٹ کیا گیا؟ پھلٹا دیا گیا. جب وہ واپس آیا تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا, ارے تم غار کے اندر کیوں نہیں گئے؟ غار کے اندر تم نے کیوں نہیں دیکھا؟ تو وہ کہنے لگا, ارے یار اس غار کے اوپر جو مکڑی کا جالا لگا ہوا ہے اس کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ محمد کی پیدائش سے پہلے ہی مکڑی نے جالا تن دیا ہے, اور غار کے بالکل دہانے پر کنارے پر کبوتر نے انڈے دے رکھے ہیں, اور ایک درخت نے راستہ الگ سے روک رکھا ہے. اس میں کوئی جاندار کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اس میں گارنٹی سے کوئی گیا نہیں ہے. اگر گیا ہوتا تو وہ جالا ٹوٹ گیا ہوتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سب کی باتیں سن رہا تھا اور سب کو دیکھ رہا تھا. سب کے آنے جانے کے جو قدم ہوتے تھے ان کی آہٹ سن رہا تھا, ان کو بھی دیکھ رہا تھا. قریش کے لوگ نا امید ہو کر غار کے پاس سے واپس نیچے وادی میں چلے گئے تاکہ دوسری جگہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کریں. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ ساری تلاش اور جستجو صرف اس لالچ میں کر رہے تھے کہ مکہ والوں نے یہ اعلان کیا ہوا تھا, یہ پرائز رکھی ہوئی تھی, یہ انعام رکھا ہوا تھا کہ جو شخص محمد کو پکڑ کر لائے گا چاہے زندہ یا مردہ, اس کو 100 اونٹنیاں انعام میں دی جائے گی. بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس غار میں 3 دن رہے, جمعہ, سنیچر اور اتوار. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے یعنی بیٹے حضرت عبداللہ شام کے وقت روزانہ آپ کے پاس غار میں آتے تھے اور انہیں قریش کی خبریں پہنچایا کرتے تھے کہ کس طرح قریش ان کی تلاش میں لگی ہوئی ہے. حضرت عبداللہ کے ساتھ میں ان کی بہن حضرت اسما بھی ہوتی تھی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واسطے گھر سے کھانا پکا کر لایا کرتی تھی. ادھر صدیق اکبر کے غلام عامر بن فہیرہ مکہ میں دن بھر مکہ کی چراگاہ میں اپنی بکریاں چراتے تھے, اور جب شام ہوتی تھی تو اپنی بکریاں لے کر غار میں پہنچ جاتے تھے تاکہ بکریوں کا دودھ نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پلا سکے. اور جاتے ہوئے حضرت عبداللہ کے پیروں کے نشانات پر اپنی بکریوں کو چلاتے, اس کے اوپر سے ہانکتے تاکہ پیروں کے نشانات مٹ جائے اور ان پیروں کے نشانات کو دیکھ کر کہیں مکہ والے اور قریش اور دشمن اسلام غار تک نہ پہنچ جائے. تو دوستو یہ تھا ہمارا ایکشن
جو ہم نے دیکھا ہمارے پیارے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری زندگی بننے والی ویڈیو سیریز کا یہ 37واں پارٹ انشاءاللہ ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اب انشاءاللہ نے چاہا تو 38ویں پارٹ میں آپ سے ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں، سب کے ساتھ دیکھیں، اپنے دوستوں اور اپنے گروپ کے ساتھ، اور ہر آدمی اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ اس ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔